Assalamu alaikum. This is Mueed Pirzada. I'm returning back to this platform after almost YouTube platform after almost बल्कि more than 24 hours. और इन गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत सी ऐसी की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको पहले डिस्क्राइब करना और स्टेट करना भी ज़रूरी है और फिर इनको जोड़ के जिसे मैं डॉट कनेक्टिंग कहता हूँ इनकी अहमियत समझने की ज़रूरत है कि इन डेवलपमेंट्स को जब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को पोजीशंस को तो हमें क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन इसके अंदर से मिलती। तो पहले हम इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके मैंने लिखी हुई इनको हम देख लेते हैं। एक से एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो वो है जहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब पेशावर के अंदर एक एपेक्स कमेटी को लीड करते हैं और उसके बाद जो उसका एलामिया और ऐलान होता है मेरा ख्याल आर्मी चीफ भी वहां पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पे जो स्टेटमेंट इशू की जाती है हुकूमत की तरफ से वो ये है कि इंसदाद दहशत गर्दी जो है उसके खिलाफ एक मुल्क भर में एक कैंपेन का आगाज किया जाए बड़ी सख्ती से इसको इस पे हमला किया जाएगा और इसमें जो भी लोकल एलिमेंट्स या फैक्टर्स इसमें मददगार या मावन हैं उनको बहुत सख्ती से डील किया जाएगा। अब इसके अंदर बड़ी चीजें आ जाती हैं कि कौन से लोकल एलिमेंट्स हैं जिनको आप दहशत गर्दी के लिए टारगेट करेंगे पकड़ेंगे। दूसरी डेवलपमेंट वो है और ये वो एपेक्स कमेटी है जिसमें तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि अपने दो मेंबर्स आप भेजें, लेकिन तहरीक इंसाफ उसके हवाले से जो फॉर्मर स्पीकर रहे हैं पाकिस्तान के, जो इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जनाब अयाज सादिक साहब, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी। अयाज सादिक साहब ने तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉन्टेक्ट किया, लेकिन जैसे कि शौकत यूसुफजई की स्टेटमेंट आई जो खैबर पख्तूनख्वा के लीडर हैं, पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं केपी के, कि तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत नहीं करेगी। उन्होंने उसकी बहुत सी वजूहत दी, मैं उसके ऊपर फिर आता हूँ। दूसरी वो डेवलपमेंट है जहां 24 घंटे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद के अंदर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एपीसी जो है वो बुलाई है। बहुत से इश्यूज के हवाले से उसमें तमाम पार्टीज को बुलाया गया, उसमें तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन असद उमर की स्टेटमेंट से हमें अंदाजा है कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एपेक्स कमेटी में पेशावर में शिरकत नहीं की, इसी तरह से 7 फरवरी को होने वाली जो एपीसी है उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट नहीं करेगी। पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद अगर इमरान खान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फॉर वेरियस रीजंस, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ शायद, लेकिन ये कि कोई ना कोई लीडरशिप उनकी आ जाएगी, शायद असद उमर पार्टिसिपेट करें, शाह महमूद कुरैशी पार्टिसिपेट करें, लेकिन नहीं, टोटल नेगेटिव है। उसके रीजंस भी उन्होंने दिए हैं और रीजन असद उमर साहब ने जो उसके दिए हैं और कुछ उन्होंने दिए हैं, कुछ और लोगों ने उसमें कमेंट किया है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हुकूमत की इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के हवाले से किसी भी किस्म की कोई सिंसेरिटी और कोई सीरियसनेस जो है वो नहीं है। और उसमें ये देखते हैं कि फवाद चौधरी का गिरफ्तार होना, किस तरह से उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत ना हो सकना, शेख रशीद की गिरफ्तारी, प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन और व्लॉगर इमरान रियाज की गिरफ्तारी, जिसे आज के दिन में फ्राइडे में लाहौर की एक अदालत मैजिस्ट्रेट ने एफआईए के तमाम केस को डिमोलिश कर दिया और उन्हें रिहा कर दिया, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन द फैक्ट कि ये इंस्टेंस उठाया गया बेतुका, उसे और पेशंदाना गुलजार जो तहरीक इंसाफ की बड़ी रिस्पेक्टेड खैबर पख्तूनख्वा की लीडर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होना, शेख रशीद के खिलाफ मसलसल एफआईआर होना, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए 3 केसों पे हुकूमत का, तोशाखाने के केस के ऊपर, फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर और टेरियन वाइट के केस के ऊपर हुकूमत का बहुत ही शदोमत से काम करना, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के तहरीक इंसाफ इस नतीजे पर पहुंचती है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का एपीसी एक ड्रामा है, जो कुछ और ही उसके अगराज व मकासद हैं, और सियासी मसाइल का हल करना जो है वो हरगिज इस एपीसी का मकसद नहीं है। एंड दैट इज वाई दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट एपीसी। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट वो है जहां खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ अमन मार्चेस करती है। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 5-6 बड़े शहरों में, और एक मुकाम पे मुराद सईद ने बड़ी कोजेंट, बड़ी लॉजिकल लेकिन बड़ी पैशनेट किस्म की तकरीर की, जिसमें उन्होंने बहुत तीखे सवाल उठाए इस दहशत गर्दी के हवाले से। जब बाढ़ लगी है, जब फेंस लगी है, 130 अरब रुपए की फेंस है, तो ये कैसे हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में हथियार बंद टीटीपी के लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुराद सईद वॉज द फर्स्ट पर्सन among the politicians of पाकिस्तान जिन्होंने जुलाई 2022 में ये शोर मचाना शुरू कर दिया था सवात में, बुनेर में, कि मकसद क्या है इतनी बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स का हथियार बंद होकर पाकिस्तान में आना, और फिर उनको पनपने का मौका मिला और उस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला और ये तमाम हुकूमत जो है वो खामोश रही। तो मुराद सईद जो है उन्होंने सवाल उठाए, और पाकिस्तान में यह है कि सच बोलना वैसे भी खतरनाक है, लेकिन अगर सच आप बड़े धीमे अंदाज से बोलें तो कुछ गुजारा हो भी जाता है, लेकिन जब सच को पाकिस्तान में आप जज्बात के साथ पैशनेट तरीके से बोलते हैं तो आपकी जिंदगी को खतरा हो जाता है। तो मुराद सईद इज अ वेरी बोल्ड मैन, लेकिन जिस तरह की वो स्पीचेस कर रहे हैं पाकिस्तान की अंदर, ये उनके लिए खासा खतरनाक भी हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान में सच को जज्बात के साथ मिक्स करने का इजाजत जो है मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं।
جو پشاور کے اندر ریلیز نکلی بہت سی امن کے حوالے سے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے، اے این پی کے لیڈروں نے بھی خطاب کیا، وچ از اے ویری پازیٹیو ٹرینڈ. لیکن اس میں جو نوٹیبل مجھے ایبسنس نظر آتی ہے کہ کوئی بھی قابل ذکر اے این پی کی لیڈرشپ ایسی نہیں تھی. سوری، اے این پی کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، اے این پی، پی 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 اور جماعتیں تو تھیں، لیکن پی ایم ایل این کی ہمیں کوئی اس میں کلیئر لیڈرشپ نظر نہیں آتی ان ریلیز کے اندر. عمران خان صاحب نے تحریک انصاف جو ہے اس نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو اپنی ایک پٹیشن اور کیس لے کر آئے ہیں، جس کو اسد عمر صاحب نے وہاں پہ دائر کر رکھا ہے، وہ گزشتہ کئی دن سے چل رہا ہے. غالباً آج اس کی ہیئرنگ ہوئی، فرائیڈے کے دن، اور وہاں دو چیزیں مانگی جا رہی ہیں. وہاں دو پلینٹف پی ٹی آئی ہے، اپلیکنٹ پی ٹی آئی ہے، لیکن وہاں پہ جو ریسپونڈنٹ ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے اور گورنر پنجاب بھی ہے، اور ان سے الیکشن کی تاریخ مانگی جا رہی ہے. وہاں پہ الیکشن کمیشن یا گورنر صاحب کے جو وکیل آئے، انہوں نے مزید وقت مانگا 1 ہفتے کا، اور عدالت نے ان کو وہ وقت دے دیا باوجود اسد عمر کی تمام تر ریزسٹنس کے. اسد عمر سے بڑے امید میں ہیں کہ عدالت کا فیصلہ الیکشن کی شکل میں نکلے گا. اگلی تاریخ 9 فروری ہے. مجھے پورا 1 ہفتہ جو دے دیا ہے گورنر صاحب کے وکیل کو، مجھے اس میں خاصی تشویش نظر آتی ہے. آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے راجن پور میں جو بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا، اس سے انہوں نے اپنی کینڈیڈیچر ودرا کر لی ہے. اس پہ پی 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 کا، پی ایم ایل این کا اور ڈان اخبار کا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان کو خوف یہ ہے کہ اگر میں اس الیکشن میں کھڑا ہوں گا تو مجھے ٹیرین وائٹ کے کیس میں یا توشہ خانے فورن فنڈنگ کے کیس میں ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا ہے، اور اس لیے وہ اس سے اوائڈ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا اس پہ کیا موقف ہے کہ کیوں وہ اوائڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پر کیوں محسن لغاری صاحب جو ان کو کھڑا کیا گیا، کیا وجہ؟ یا تو شاید عمران خان صاحب عدالت میں نہیں جانا چاہ رہے، اور اگر وہ عدالت میں نہیں جا رہے تو پھر اگر بائی الیکشن کی کمپین کیسے کریں گے؟ بٹ تحریک انصاف کا کوئی موقف اس پہ سامنے نہیں آیا. پاکستان کے فارسٹ ریزروس جو ہیں وہ بالکل سمجھیں کہ اس وقت شاید $3 بلین سے بھی کم ہو گئے ہوں گے، لیکن $3 بلین رپورٹڈلی ہیں. اس کو دیکھ کے ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کے باوجود کو بہت زیادہ پینک میں نظر نہیں آتی. Now let's connect these dots to look at the bigger picture کہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے. دیکھیے، میرا انالیسس یہ ہے، اگر ہم اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، اور جو کچھ میں کہنے والا ہوں، مجھے میری بڑی خواہش ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ثابت ہو، اور یہ صرف میری مبالغہ آرائی ہو، میرا انالیسس غلط ثابت ہو جائے، یا ویسے ہی غلط ہو، یا یہ کہ اس کے بعد اس انالیسس آفر کرنے کے بعد سسٹم کے اندر سیاسی جماعتوں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، سوشل میڈیا کی اسپیس سے، بلاگرز کی طرف سے اس قسم کا ریئیکشن اور رد عمل ہو، اس قسم کی ڈسکشنز ہوں، اس قسم کی ڈاٹ کنیکٹنگ وہاں پہ کی جائے، جس کے نتیجے میں اگر یہ چیزیں ان پلان ہے، یہ پائپ لائن ہے، یہ ایک اسکرپٹ ہے، تو یہ اس پہ عمل نہ ہو سکے. لیکن جو اسکرپٹ ہمیں نظر آتا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا، تقریباً 3 ہفتے پہلے سے میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جس طرح کی سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے افغان طالبان کے حوالے سے، جس قسم کی اور باتیں کی جا رہی ہیں، اور جو ایک پوری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹی ٹی پی کی پاکستان کے اندر جولائی 2022 سے آنورڈ، اور جس طرح سے اگنور کیا گیا اس بلڈ اپ کو، جس طرح سے باوجود 130 ارب روپے کی فینس لگائے ہوئے، جو بائی اینڈ لارج 90% کمپلیٹ ہے، بہت بڑی تعداد میں ہتھیار بند ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس جو ہیں ان کو واپس آنے دیا گیا. یہ ظاہر ہے کسی سیاسی حکومت کی مینجمنٹ یا مانیٹرنگ تو تھی ہی نہیں، نہ ابھی کسی سیاسی حکومت کو اس پہ عبور ہے، نہ اس وقت تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ آپ ایک فینسڈ بارڈر سے ہتھیار بند جو ملیٹنٹس ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں کیسے واپس آئے، اور پھر ان کو نشو و نما کرنے کا، پنپنے کا، سیٹل ہونے کا جو اتنا موقع دیا گیا سمویئر اراؤنڈ جون جولائی 2022 سے اب تک، جب وہ آرگنائز ہو گئے، انہوں نے حملے شروع کر دیے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ان سب چیزوں کو رکھ کے میں نے یہ انالیسس آفر کیا تھا کہ مجھے یہ خطرہ اور خدشہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت، اور خاص کر کے پی ایم ایل این، یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں اس وقت فار ڈفرنٹ ریزنس، فار پولیٹیکل ریزنس. الیکشن یہ نہیں چاہتے، اکانومی ان سے سنبھل نہیں رہی، جو مدد ان کو خیال تھا، توقع تھی کہ ان کو امریکہ اور اس کے مالیاتی جو سسٹم ہے، جس میں آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، عمان ہے، دوحہ ہے، تو اس سے ان کو خاص قسم کی ایک مدد مل جائے گی، اور وہ مدد ان کو نہیں ملی. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریجنل جنگ کی طرف جائیں گے، اور یہ جنگ کی صورتحال پیدا کر دیں گے. یہ میں نے اپنے ویلاگس میں کہا تھا، اور پرائیویٹلی میں نے بہت سے جرنلسٹ کو بھی یہ کہا، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کو بھی کہا کہ بھائی یہاں پہ چیزوں کو آپ جس طرح سوچتے ہیں کہ عدالتیں الیکشن کی طرف لے جائیں گی، یہ نہیں ہوگا. مجھے بہت ڈر ہے، مجھے بہت خوف ہے، اور مجھے بہت پریشانی ہے کہ کہیں یہ پاکستان کو ایک جنگ کی طرف نہ جھونک دے. اچھا، اس وقت جنگ کے بادل اتنے زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اب اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، یہ کر دی گئی ہیں، اس میں ایک سٹیج سیٹ ہو گئی ہے
جس میں ذرا سی ارریسپانسبلٹی، تھوڑا سا دھکا صورتحال کو کسی اور ڈائریکشن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی نشاندہی کر دی جائے، اس کے بارے میں شور مچایا جائے، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی اور اس کے خلاف ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، اس پہ کریٹیکل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر جاتا ہے۔ بٹ ہیونگ سیٹ آل دس، اس کا بیک گراؤنڈ دینے کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ایپکس کمیٹی ہے، اس کے اندر جس انسداد دہشت گردی کی طرف تمام اشارہ کر دیا گیا ہے، ایک سٹیج سیٹ سا ہو گیا ہے یہاں پہ۔ اب اس کے بعد بڑی سخت اسٹیٹمنٹس وہاں دی گئی ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اور اس سے پہلے مسلسل یہ کیس اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ لنکڈ ہے۔ افغان طالبان کی کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صورتحال کسی حد تک اکنامکلی مینج کی ہوئی ہے۔ غلطیاں ان کی بہت ہیں، لڑکیوں کی ایجوکیشن، عورتوں کی تعلیم، اس قسم کے بہت سے ان کے مسائل ہیں، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا جو فارورڈ گروپ تھا، جو ان کا لبرل گروپ تھا، جو ان کا دوحہ گروپ تھا، جو ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے دوحہ میں، دنیا بھر میں ملاقاتیں کر رہا ہے، کچھ چین کے ساتھ انہوں نے کچھ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، وچ از سارٹ آف اے لیجیٹمیسی، لیکن ان کا جو فارورڈ بلاک ہے، جو ان کا ماڈرن بلاک ہے، جو ان کا لبرل بلاک ہے، اس کی اہمیت میں، حیثیت میں، اس کے اثر و رسوخ میں بڑی کمی ہوئی جب ویسٹرن ورلڈ سے لیجیٹمیسی نہیں ملی اور کسی نے افغان طالبان کو انگیج نہیں کیا، لبیک نہیں کیا، نہ چین نے، نہ رشیا نے، اور ظاہر ہے کہ ویسٹرن بلاک نے نہیں کیا، پاکستان نے نہیں کیا، سعودی عرب نے نہیں کیا، خود قطر نے نہیں کیا جہاں وہ بیٹھے ہوئے۔ تو جو لڑکیوں کے خلاف اور عورتوں کے خلاف جو الٹرا کنسرویٹو گروپ کی اسٹینڈ پوائنٹ جیت گیا ہے افغانستان کے اندر، جو بہت بڑی بدقسمتی ہے افغانستان کے لیے، عورتوں کے لیے، اس پورے خطے کے لیے، لڑکیوں کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لیوریج نہیں ملا، اور جس کی وجہ سے جو ماڈرن لبرل تھاٹ تھی وہ ویک پڑ گئی ہے۔ یہ پالیٹکس کا بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو انگیج کرتے، ان کو ریوارڈ کرتے، دوحہ گروپ کو، اور دوحہ گروپ کا اثر و رسوخ بڑھتا وزد کندھاری گروپ۔ تو بہرحال یہ میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں کہ کیا ہوا۔ اب یہ ایک پریسیپس کے اوپر، ایک ایج کے اوپر ہے یہ پورا کا پورا افغان طالبان کا سیٹ اپ، کیونکہ ابھی واشنگٹن میں اگر آپ کسی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو اسٹامک فار وار اینڈ دیر از نو منی فار دس وار۔ دس از دی آفیشیل اسٹیٹمنٹ۔ آفیشیل کیا ہے، یہ سیمی آفیشیل بھی ہے، تھنک ٹینک کے لوگ کہتے ہیں، لیکن سم تھنگ از ہیپننگ۔ اب جو اے پی سی ہے اس میں دیکھنے کی بات ہے، جس میں تحریک انصاف نہیں جاتی، اس اے پی سی کا ایجنڈا کیا پاکستان کی بکھری ہوئی، الجھی ہوئی سیاست کو اور معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، یا یہ ہے کہ یہاں پر آپ ایک دہشت گردی کے خلاف ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتے دیکھیں گے؟ جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک انصاف تو کوشش ہے، اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت سیریس ہی نہیں ہے، لیکن کیا تحریک انصاف نے یہ بھی غور و فکر کیا ہے کہ اس اے پی میں سے نکلنا کیا ہے؟ یہ بھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم شیور کہ عمران خان صاحب کو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹاپ سول سرونٹس، ملٹری آفیسرز، انٹیلیجنس لوگ جو ہیں ان تک پہنچتے ہیں، اپنی باتیں پہنچاتے ہیں، اندر کی بات پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس ایک بہتر پکچر ہوگی۔ لیکن کیا تحریک انصاف نے دیکھا ہے کہ اس اے پی سی میں سے 6-7 تاریخ کو نکلنا کیا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اب چونکہ 3 فروری ختم ہو رہی ہے، 4، 5، 6، تو 3 دن کے بعد، 3.5 دن کے بعد یہ کانفرنس ہونی ہے، بڑی آل پارٹی کانفرنسز پہلے بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ کیا اس کے اندر سے دہشت گردی کے خلاف ایک ریزالٹ نکلتا ہے، یا اس کے اندر سے کوئی اکنامک اینڈ پولیٹیکل سچویشن کو بہتر کرنے کا چیز جو ہے وہ نکلتی؟ پشاور کے اندر میری ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی، اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات ہوئی۔ پشاور شہر میں تو آلموسٹ 99% یا 99 تو 90% سے زیادہ جو اوپینین ہے، جو سرکاری حلقوں سے باہر ہے، جو بول نہیں سکتے، وہ بڑی کلیئر ہے کہ وہ پشاور کی مسجد پہ جو سانحہ ہوا، جو دہشت گردی کا حملہ ہوا انتہائی دردناک 30 جنوری کو، وہ اس کو ایک انٹرنل جاب سمجھتے ہیں، اور ان کی تمام تر شکوک انٹرنل سسٹم کے اوپر ہیں کہ یہ دہشت گردی کرائی اس لیے گئی ہے کہ پالیٹکس کو ایک ڈائریکشن میں پھینکا جا سکے اور الیکشن جو ہیں وہ نہ ہو سکے۔ اب میں خیبر پختونخوا کے آئی جی پی بڑے ریسپیکٹڈ وہ ہیں صاحب جو ہیں، میں ان کا ایک ڈسکشن دیکھ رہا تھا آئی جی پی صاحب کی وسیم بادامی کے پروگرام میں کچھ 24 گھنٹے پہلے، اور وہ وہاں پر اندیا دے رہے تھے کہ جن پولیس آفیسرز نے اور جوانوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کے مظاہرہ کیا، جہاں نعرے لگے کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے، ان کے خلاف وہ کارروائی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اس میں سے کچھ تو سسپینڈڈ تھے، اور یہ ٹھیک نہیں انہوں نے کیا۔ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں نے دیکھی کہ آئی جی پی صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ قدرتی ہے، آرگینک ہے،
آئی ایم ویری گلیڈ کہ لفظ آرگینک بھی میں نے میڈیا میں انٹروڈیوس کیا تھا اس سے پہلے، کیونکہ میں میڈیسن سے اس کو لے کر آیا ہوں. بٹ اینی وے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کن لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا. مجھے بڑی اس پہ تعجب بھی اور ہنسی بھی آئی کہ with due respect to آئی جی پی صاحب معظم جاز صاحب جو ہیں بڑے ریسپیکٹڈ آفیسر ہیں، کسی زمانے میں میری بھی شاید ان سے بات ہوتی رہی ہے. بٹ ابھی اسی ہفتے لندن میں 500,000 ٹیچرز نے اور لوگوں نے مظاہرہ کیا بہت بڑا، اور اس سے چند دن پہلے فرانس کے اندر کوئی 1.5 ملین یا 1.25 ملین لوگ جو ہیں، 12-13 لاکھ لوگ جو ہیں، انہوں نے پیرس کے اندر مارچ کیا. میں آئی جی پی صاحب کی خدمت میں سوال ریز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ جب مظاہرے ہوتے ہیں تو یہ لوگ اچانک صبح 500,000 یا ملین لوگ اچانک فیصلہ کر لیتے ہیں، ان کو آکسیجن آتی ہے یہاں سے، اچانک ان کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہم نے نکل کے مظاہرہ کرنا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، کچھ یونینز ہوتی ہیں جو ان کو آرگنائز کرتی ہیں. تو یہ کہنا کہ پشاور کی پولیس مین نے ہتھیار بند یونیفارم کے ساتھ جو پروٹیسٹ کی ہے، یہ کوئی آرگینک نہیں ہے کیونکہ اس کو لوگوں نے آرگنائز کیا ہے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب سی یہ بات ہے. بیکاز ظاہر ہے کہ جب وہ آرگنائز ہوئے اور وہ سامنے آئے اپنے پوائنٹ آف ویو کو لے کر، اور یہ بائی دا وے یہ وہ پوائنٹ آف ویو ہے جس کو سارا پشاور بائے کر رہا ہے، اور ساری پولیس جو ہے خیبر پختونخوا کی اس میں بلیو کرتی ہے. تو اس کو یہ کہنا آئی جی پی صاحب کا، مجھے آئی جی پی صاحب کے ساتھ اوپر ترس بھی آیا کہ اپنی نوکری کی مجبوری کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں انہوں نے ریٹائر بھی ہونا ہو، وہ اپنی پولیس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، بلکہ نظام کو کنٹرول کرنے والی طاقتوں کے خوف میں مبتلا ہیں. اور انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی، کلیئرلی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پولیس کے ساتھ سمپیتھیٹک نہیں. جو سانحہ، جو ٹریجڈی، جو ظلم پولیس کے ساتھ ہوا ہے پشاور میں اور خیبر پختونخوا کے ساتھ، اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہ کرنا جو ہے، یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل ہپوکریسی ہوگی. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کے نقطہ نظر کو، ان کے پرسپیکٹو کو سمجھے. جب کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ تو پھر اس قسم کی سازش جو ہے اس کو آپ روک سکیں گے. بہرحال مجھے ہوا یہ، آئی وانٹڈ ٹو کنوے دیٹ. اب ہم آگے آ جاتے ہیں کہ اگر پورا پشاور یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہوا، تو اس میں سوری فار دس سلائٹ پاز اینڈ بریک، بیکاز میں تھوڑا سا اپنے نوٹس دیکھنا چاہ رہا تھا. پشاور کے اندر جو فیلنگ ہے، بہت مشہور امریکن فلم ہے لیٹ 90s کی، ویگ دا ڈاگ، جس کی بڑی پرومیننٹ کاسٹ تھی ڈسٹن ہافمین کی اور رابرٹ ڈینیرو کی، جس کے اندر ایک امریکن پریزیڈنٹ جب ٹربلڈ ہوتا ہے فار ڈومیسٹک پالیٹکس تو وہ ایک جنگ کا اسپیکٹر کھڑا کرتا ہے. لیکن فرق یہ تھا کہ توجہ ہٹانے کے لیے کہ ویگ دا ڈاگ کے اندر، جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا اپنے ویلاگز میں، وہ جنگ صرف میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہے. یہاں خدشہ یہ ہے کہ اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، الیکشن کو غیر معینہ مدت تک ڈیلے کرنے کے لیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانے کے لیے، اور امریکہ کے مالیاتی نظام سے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، سعودی عرب، قطر، دوحہ وغیرہ سے ایک مدد حاصل کرنے کے لیے یہ رجیم اتنا بے حس ہے کہ ہو سکتا ہے ایک جنگ کا اسپیکٹر جو ہے یہ پاکستان میں کھڑا کر دے. بیکاز ایک جنگ کی سی کیفیت جو ہے اس ٹی ٹی پی کے خلاف، جس کو پہلے ری انٹر ہونے کی، ری گروپ ہونے کی ہتھیار بند طریقے سے اجازت دی گئی، اور جب ان کی انٹری ویزیبل ہو رہی ہے جولائی اگست میں، تو ان کے خلاف اس وقت، جبکہ وہ ابھی بڑی نیسنٹ فارم کے اندر ہے، نوازیدہ شکل میں ہے، اس وقت ان کے خلاف کچھ نہ کرنا، ان کو گرو ہونے دینا، اور اس کے بعد آپ کہنا ہے کہ اب ان کے خلاف جنگ کریں گے، یہ بات بڑی تشویشناک ہے. اس سے بڑے مشکل، تیکھے، پرووکیٹو کوشچن ابھرتے ہیں. افغان ٹی ٹی پی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگی قسم کی جو کاروائی ہے اس میں، اور پھر الٹیمیٹلی افغان طالبان تک اس جنگ یا صورتحال یا ٹینشن کو لے جانے میں کوئی ایک آدھ اور ہی ایکسیڈنٹ چاہیے ہوں گے، ایک دو، جس کے بعد ہم یہ کہنے لگ جائیں گے سسٹم کے اندر، اور بلیو بھی لوگ بہت سے کرنے لگ جائیں گے کہ افغان طالبان شاید ٹی ٹی پی کی ایکٹیولی مدد جو ہے کر رہے ہیں. میں اسٹل بلیو کرتا ہوں کہ پبلک اویئرنیس اتنی ہوگی، میڈیا کی اویئرنیس اتنی ہوگی کہ اس ڈائریکشن میں چیزوں کو نہیں جانے دیا جائے گا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، خاص کر کے پی ایم ایل این، وہ اس ایک اسکرپٹ کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اچھا، اب جب آئی جی پی صاحب کے بارے میں ایک میں اور کامنٹ کر دوں، جو میں نے ان کا انٹرویو بڑے غور سے سنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان دی اینڈ اس کنکلوژن پہ نکلنا چاہتے ہیں کہ جی فلاں آرگنائزیشن جو ہے اس میں کوئی خان بابا ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ جو، اور یہ کہ پولیس مین نے یونیفارم، جو دہشت گرد آیا اس نے پولیس کا یونیفارم پہنا تھا، ایکسپلوسو مٹیریل کہاں سے آیا، کون سی کھڑکی سے کود کے اندر داخل ہوا، اس کو کس نے مدد کی، کیسے سیکیورٹی لیپس ہوا. اور اگر سیکیورٹی لیپس تو پھر الٹیمیٹلی پولیس کے اوپر آ جاتا ہے. اگر سیکیورٹی لیپس ہی ہوا اور کوئی بہت بڑی سازش نہیں تھی، تو وہ تو بہت جلدی جن لوگوں کے خوف کی وجہ سے آئی جی پی صاحب
پورا سچ نہیں بول پاتے کیونکہ اچھے آدمی ہیں. کل کو یہی طاقتیں جو ہیں وہ آئی جی پی صاحب کے اوپر ہی ملبہ ڈالیں گے کہ ہینس دیئر فور یہ آئی جی پی کے پی جو ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی تھی. یہ سارا کا سارا لیپس ہوا ہے تو بیسکلی آئی جی پی صاحب کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے. یو نیور نو بیکاز آئی جی پی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہرگز نہیں ہے کہ خان بابا کوئی بیٹھا ہوا تھا پیچھے ٹی ٹی پی کے اندر یا احرار کے اندر یا آئی ایس خوراسان کے اندر. اصل ایشو ہے کہ وہ خان بابا نے اگر یہ فیصلہ کیا تو کیسے کیا. 20th سینچری کے اندر اور 21st سینچری کے شروع میں میسو لٹریچر ایگزسٹ کرتا ہے اس پراکسی وارفیئر کے اندر, جہاں آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو پراکسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے ٹی ٹی پی ہے, ان کے اندر مختلف قسم کے پولیٹیکل انٹرنیشنل ریجنل انٹیلیجنس انٹرسٹ جو مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں ان کی بڑی پینیٹریشن ہوتی ہے. اس میں پیسہ بھی بہت لگتا ہے, پیسہ دیا جاتا ہے چیزیں کروانے کے لیے, جس کے نتیجے میں کسی قسم کی کاروائی کی جا سکتی ہے. اگر اس کو آپ صرف لاجک کی کسوٹی کے اوپر دیکھیں تو پھر تو ٹی ٹی پی نے یا آئی ایس خوراسان نے یہ حملہ کر کے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے. یہ تو انہوں نے اپنی سیوسائڈ کے اوپر, خودکشی کے اوپر انہوں نے سگنیچر کیے ہیں, انلیس کوئی نہ کوئی اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک اور چیز چھوٹی سی ڈال دوں, بہت ڈاکومنٹڈ ہے کہ حماس کی کریشن جو ہے وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی تھی پی ایل او کی پالیٹکس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. بیکاز پی ایل او بائی دا ٹائم ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے ایک اوورٹ پولیٹیکل اینٹی میں کنورٹ ہو چکی تھی, جس کو یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور مغربی دنیا میں اس کو بڑی سپورٹ تھی, ان کے پولیٹیکل آفیسز تھے. تو پی ایل او کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے ایک الٹرا ریڈیکل آرگنائزیشن کو انیشیٹ کیا اسرائیل کی انٹیلیجنس نے بائی دا نیم آف حماس. سبسیکوینٹلی جب پی ایل او ڈیمولش ہو گئی, کمزور ہو گئی, تو حماس اور اسرائیل رنگ میں آمنے سامنے آ گئے. اسی طرح 80s میں جب سکھوں کی ایک بڑی نیشنلسٹ پاپولر موومنٹ تھی, جن کی حکومت تھی, قارب لنگووال صاحب تھے تو چیف منسٹر بھی شاید تھے, ان کے خلاف سنت بھندرا والے, سنت جرنیل بھندرا والے کا جو انتہائی ریڈیکل الٹرا ریڈیکل ایک ملیٹنٹ فیکشن تھا, اس کو انڈین انٹیلیجنس جو تھی انٹرنل آئی بی رو وغیرہ نے انکریج کیا ود کنکرنس اینڈ ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اندرا گاندھی. اور سبسیکوینٹلی جب جو نیشنلسٹ موومنٹ تھی وہ کولیپس کر گئی انڈر دی اٹیکس آف دی بھندرا والے گروپ, تو پھر بھندرا والے کو ٹارگٹ کرنا رنگ کے اندر نسبتاً آسان تھا بیکاز وہ ملیٹنٹ تھا, اس کے پاس اس طرح کی پولیٹیکل سپورٹ نہیں تھی, اس کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں تھی ان دا لارجر فریم ورک آف دا انڈین یونین اور ان دا لارجر فریم ورک آف دی کنٹمپرری ورلڈ اس ٹائم میں تھا. تو یہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں. تو آئی جی پی صاحب کی ساری انویسٹیگیشن تو یہ ہے کہ کس دروازے سے اندر داخل ہوا یہ سوسائڈ بامبر, اور اس کے پاس کتنے کے جی تھے اور کون اس نے کس نے لوکل مدد کی. مجھے نہیں لگ رہا کہ خیبر پختونخوا کے آئی جی پی کی جو تمام انویسٹیگیشن ہے وہ ان 4-6 پوائنٹ سے آگے کسی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے. اور پولیس کو پاکستان میں کبھی بھی اتنی اٹانومی دی ہی نہیں گئی ہے کہ وہ لارجر پکچر ڈیولپ کر سکے, کیونکہ لارجر پکچر ڈیولپ دنیا بھر میں پولیس آرگنائزیشنز ہی کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی پولیس آرگنائزیشنز کو صرف ایک ویجیٹیٹو لیول کے اوپر ایک یوزفل مسل کے طور پہ ان کو رکھا گیا ہے مار پیٹ کرنے کے لیے. ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور نرشمنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہونے دی جاتی. بہرحال موونگ فارورڈ فرام آل دس, اب آ جائیں اس صورتحال میں. دیکھیں کہ جو سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کے فوریکس ریزروز جو ہیں وہ آلموسٹ 3 بلین یا 3 بلین ڈالر سے کم ہیں, جو 17-18 دن کی امپورٹس کے لیے کافی. انڈر دی سرکمسٹانسز تو حکومت کو فوری طور پہ اس پوری سچویشن کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کر کے الیکشنز کی طرف چلے جانا چاہیے. لیکن کہیں نظر نہیں آ رہا دور دار سے کہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم تھوڑا سا جو پی 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 کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ شاید پی 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 الیکشنز کی غیر معینہ ڈیلے کے لیے کوئی کنسنسس پی 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 کے اندر نہیں ہے. بٹ یو نیور نو کہ آصف علی زرداری اور بلاول خود کیا سوچ رہے ہیں, جس طرح کے شیخ رشید کے اوپر مقدمے اینڈ سو آن. لیکن پی ایم ایل این کا تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ کسی الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے. میرے کانوں میں یہ بات بھی کسی نے, میں نے خود تو نہیں سنی, محترمہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو اسپیچ تھی میں نے خود نہیں وہ ساری سنی. ان کی اسپیچ سننا ویسے بھی کوئی بہت آسان کام نہیں ہے, بڑی ہمت اور بڑا یعنی جگر گردہ چاہیے, بڑی آپ کو بڑی تیاری کرنی چاہیے. زینکس کی 1-2 گولیاں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے 0.5 mg ان کی تقریر سننے کے لیے. لیکن مجھے ایک سے زیادہ کریڈیبل میڈیا پرسن نے بتایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری تو حکومت آئی ہی 28 نومبر کے بعد ہے. ان ادر ورڈز یہ کہہ رہی ہیں کہ جس قسم کی لائلٹی یا پرفارمنس ہمیں چاہیے تھی جو ہماری حکومت کو لے کر آئے جانے والے جنرل قمر جاوید باجوہ, وہ ہمیں نہیں مل سکی, اور جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد ہی در حقیقت ہمیں ریئل سینس میں اسپیس مل رہی ہے. دس از سبجیکٹ ٹو لاٹ آف ڈسکشن اینڈ کنٹروورسی اگر انہوں نے واقعی ایگزیکٹلی ان ٹرمز میں اس کو کاؤچ کیا ہے. لیکن جو پوزیشن آپ دیکھیں
کہ 17 یا 18 تاریخ کو، میرے خیال پنجاب کی تو 18 تاریخ سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، خیبر پختونخوا کی 18 جنوری کو اسمبلی ڈیزالو ہوئی. اب ہم کھڑے ہیں آلموسٹ لٹرلی ایٹ دی کسپ آف 4 فیبروری، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو جہاں کیس کیا ہوا الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں کوئی پروگرس نہیں ہو رہی. لاہور ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگ آج کے دن میں ہوئی ہے، جہاں اسد عمر صاحب پٹیشنر یا پلینٹف ہیں، وہاں پر اسد عمر صاحب کے تمام تر ترلے منتیں کرنے کے باوجود جب گورنر صاحب کے وکیل نے کہا کہ مجھے 1 ہفتہ چاہیے جواب کے لیے، تو جج صاحب نے فور ریزنز بیسٹ نون ٹو دی انفینٹ وزڈم آف دی آنریبل جسٹس صاحب، ان کو پورا ہفتہ دے دیا، ان کو 9 فروری تک کی تاریخ انہوں نے دی، which I find very problematic because clear cut کوئی اس میں 99% جو کانسٹیٹیوشن اوپینین آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گورنر کے اس قسم کا خط لکھنے کی، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی تاریخ نہ دینے کی، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس قسم کی چیز نکالنے کی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو اور گورنر صاحب کے وکیل کو، جبکہ پروسیڈنگ بھی فوری طور پہ نہیں لگی، 3 فروری 2023 کو ہونے والی جو پروسیڈنگ ہے جو کئی دن کے بعد لگی ہے، اس کے اندر ان کو مزید 1 ہفتہ دے دیا جاتا ہے. اٹ از بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ. مجھے صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں مرضی منشا یہ ہے کہ آپ وقت دیں. جو پاکستان کی تمام تر جو لیگل پالیٹکس ہے وہ ہے ٹائم بائنگ اسٹریٹجی کے اوپر. تو جب آپ 9 فروری تک کی تاریخ دیتے ہیں اور 7 فروری کو اے پی سی ہونی ہے، تو اے پی سی نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس سے پولیٹیکل ماحول، میڈیا کا ماحول، آرگومنٹ کی شکل، تمام تر دلیل اور اس کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. تو جب 9 فروری کو گورنر کا اپنی ایکسپلینیشن لے کے آئے گا تو اس کے درمیان اس کو 1 ہفتے کی ڈیولپمنٹس کی اسپیس ملے گی اور اس کے پاس ایک نئی انیبلنگ ایٹماسفیئر ہوگی ایک نئے قسم کا آرگومنٹ بلڈ اپ کرنے کے لیے. مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے. سو آئی ڈونٹ ایگری. مجھے شک ہے کہ اسد عمر صاحب از اوورلی آپٹیمسٹک جب انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ دس از اے ڈن ڈیل اور الیکشن یہی فیصلہ کرے گی. جب آپ ٹائم بائنگ کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور یہاں جو وقت دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، یہ بہت عجیب چیز ہے کہ انہوں نے اتنا وقت دیا ہے یہاں پر کرنے کے لیے. تو اب بعد میں کیا ہوتا ہے، عدالتیں کہیں سے ان کو عوام کا پریشر آتا ہے، میڈیا کا پریشر آتا ہے، سوشل میڈیا کا پریشر آتا ہے، ہوتا کیا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن پی ایم ایل این کی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے ہیں. ہاں، اسد عمر صاحب نے بہت انٹیلیجنٹ پوائنٹ بھی وہاں ریز کیا. اس انٹیلیجنٹ پوائنٹ کے بعد تو ای سی پی کے پاس یعنی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی جب اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو سکیں بیکاز یہ ریزن سائٹ کیے گئے ہیں، اکنامک ریزن بھی سائٹ کیے گئے ہیں. تو پھر آپ بائی الیکشن جو کروا رہے ہیں جس کی مارچ میں تاریخ دی ہے وہ پھر آپ کس طرح سے کرا رہے ہیں؟ تو کوئی اس کا خاطر خواہ جواب کوئی دے بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود عدالت نے 1 ہفتہ وہاں پہ دیا ہے وچ از ویری سسپیشس. تو ابھی تک پی ایم ایل این کا ریزالو یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے، اور یہ صورتحال آپ کو یہ کدھر لے جانا چاہتے ہیں یہ 7 کو اور پھر 9 کو یہ صورتحال آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. اللہ کرے میں بالکل غلط ثابت ہوں، اسد عمر صاحب صحیح ثابت ہو جائیں، سارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو ہیں یہ صحیح ثابت ہو جائیں. تو لیٹس سی اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ.